अस्सलाम वालेकुम पायन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 29 नवंबर 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आपने मोहब्बत और मेहरबानी का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टली वाला बटन भी दबा सकते हैं। मोहतरमा नौरीन खान नियाजी साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा, हसान खान नियाजी की वालदा मोहतरमा, ये अचानक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 से 6 भारतीय चैनल्स के ऊपर कैसे पहुंची इंटरव्यू के लिए। इसके पीछे अमेरिका बैठी सस्ती शमीम आरा और उनके घर में से कौन सी अहम शख्सियत हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की। ये जो इंटरव्यूज उन्होंने भारतीय चैनल्स को दिए, क्या ये सूदमंद साबित होंगे खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए, या इंतहाई नुकसानदेह साबित होंगे। इन इंटरव्यूज़ का दिफा करने वाले क्या दलाइल देते हैं और इनकी मुखालफत में क्या दलाइल सामने आते हैं। इस सिलसिले में कुछ अंदर की खबरें हैं कि पीटीआई की क़यादत सुबह से किस तशवीश का इजहार कर रही है और जो मोहतरमा टीवी चैनल पर गईं, भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर, उनके अहले खाना में से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो किस तशवीश में मुब्तला हैं। ये आज की सबसे अहम खबर है। और क्या इमरान खान साहब इजाज़त देते अपनी किसी बहन को भारतीय टीवी पर जाने के लिए? नहीं। और जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी इंटरव्यू दिया, वो भी सहाफ़ियों से मिले भारतीय, उसका और मौजूदा दौर का फ़र्क भी आपकी खिदमत में रखेंगे। एक मौजू और, जो आप जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो रिटायर्ड हो चुके और एक बाहर बैठे अमरीकी यूट्यूबर जो हैं पाकिस्तानी निजात, उनकी जानिब से सुन रहे हैं कि जी एक जर्नैल के घर रेड हुआ है और एक नई ट्रक की बत्ती जो है उसके पीछे लगाया जा रहा है पीटीआई के मासूम जज्बाती वर्कर्स को। उस कहानी को भी अनर्थ करने की कोशिश करेंगे। और आपको याद है, मैं पिछले 4-5 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा होगा, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ क्या हैं। तो उस किस्त में आखिर में जो वीलॉग होगा, आखिरी हिस्सा, उसमें एक और एपिसोड, एक और अहम शख्सियत जंप इन कर चुकी हैं। उन्होंने क्या फरमाया वो भी आज के वीलॉग में डिस्कस होगा। सबसे पहले नौरीन खान नियाजी साहिबा, मैंने देखा कि ये एबीपी न्यूज़ जो कि इंतहाई ज़्यादा बीजेपी का माउथ पीस है, हिंदी ज़ुबान का ये चैनल है। उसके अलावा मैंने देखा एनडीटीवी, एनडीटीवी इंग्लिश और एनडीटीवी हिंदी, फिर न्यूज़ 9, फिर इंडिया टुडे, फिर जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है एएनआई, और इस तरह से कई और चैनल्स मजमूई तौर पर 5 से 6 जहाँ पे नौरीन खान नियाजी साहिबा अपीयर होती हैं इमरान खान साहब के ऊपर बात करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बात करने के लिए, जनरल आसिम मुनीर पर बात करने के लिए। सुचित्रा जो इनकी एक एंकर हैं, वो बड़ी चालाकी के साथ मोहतरमा नौरीन खान नियाज़ी को अपने दाम में ला रही थी सवालों में। फिर मैंने देखा कि सुचित्रा के अलावा जो इनका विष्णु सोम है, वो भी जिस तरह से मुखातिब था, फिर गौरव सावंत जिस तरह से मुखातिब था। एक बात मैं वाज़ेह करूँ इससे पहले कि मैं आज आपको ख़बर दूँ कि मोहतरमा नौरीन नियाज़ी के भारतीय इंटरव्यूज़ किसने मैनेज किए, किसने अरेंज किए। एक बात मैं वाज़ेह करूँ, जो जितना हम बहैसियत सहाफ़ी भी और किसी हद तक ज़ाहिर बात है इन लोगों से ताल्लुक़ भी है, जितना मैं जानता हूँ इस पूरे जो इनकी बहनें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो मासूम तबीयत, निस्बतन ख़ामोश और निस्बतन बेज़रर शख्सियत हैं, वो मोहतरमा नौरीन खान नियाज़ी हैं, हसान की जो वालदा मोहतरम है। और ये उस तरह से एक्टिव या उस तरह से पॉलिटिकल वोकल भी नहीं थी माजी में। सबसे पहला सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि भारतीय चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए मोहतरमा अलीमा खानम साहबा क्यों मंजर आम पर नहीं आई, इनका इंतखाब क्यों किया गया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि CNN, BBC, अल जज़ीरा और इंटरनेशनल चैनल्स को छोड़कर, स्काई न्यूज़ को छोड़कर, सिर्फ भारतीय टीवी चैनल्स का इंतखाब क्यों किया गया। तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या नौरीन खान साहिबा और उनकी बहनें ये नहीं जानती थीं कि भारतीय चैनल्स पर मौजूद एंकर्स उनसे क्या सवाल करने जा रहे हैं। क्या ये नहीं जानते थे कि इन इंटरव्यूज़ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो इस सब के बावजूद इन्हें किसने कायल किया और किसने कोऑर्डिनेट किया कि आपने फ़लाँ फ़लाँ चैनल पर अपीयर होना है। क्या वजह है कि हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, उनको अमेरिका बैठे एक यूट्यूबर जो कि पीटीआई की बड़ी करता-धरता शख्सियत हैं, उन्होंने राब्ता करके कहा कि आपको भी फ़लाँ-फ़लाँ टीवी चैनल के लोग राब्ता करेंगे, बराए मेहरबानी आप भी इंटरव्यू दें, क्योंकि इन दिनों हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी खासा रगड़ा दे रहे हैं और खासी तनकीद कर रहे हैं फैसला साज़ों के ऊपर। तो क्या वजह है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने इनकार किया। तो ये वो सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आगे डिटेल भी मैं डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ एक तो मैं वजाहत कर दूं कि एक तो एआई ड्रिवन वीडियो थी जिसमें वो शायद
یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نورین خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت کی ہمیں مدد چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، وہ حصہ تو اے آئی ایڈیٹڈ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ ہاں جی اپنے حق کے لیے اگر پاکستانی میڈیا ہمیں انٹرویو نہیں دیتا ہمارا یا ہماری آواز نہیں بلند کرتا تو ہم تو بین الاقوامی میڈیا پہ جائیں گے، جہاں جہاں موقع ملے گا وہاں جائیں گے۔ اور ساتھ یہ اعتراض کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی تو برکھا دات اور دیگر بھارتی صحافی آئے تھے، ان کے ساتھ اپنی دختر مریم نواز کے ساتھ ملے تھے۔ یہ اکتوبر کی بات ہے 2024 کی، جس کا حوالہ پی ٹی اے کے دوست دیتے ہیں، جب میاں نواز شریف برکھا دات اور دیگر سے ملے تھے۔ تب پاکستان بھارت جنگ نہیں ہوئی تھی، تب پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ کشیدگی نہیں تھی۔ کیا وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے ویسے تو پاکستان کا ہر موضوع ڈسکس کرنے سے انکار کیا ہے، ہر مہمان لینے سے انکار کیا ہے، لیکن صرف عمران خان صاحب کی ڈیتھ، عمران خان صاحب کی صحت، عمران صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان پر مبنی افواہیں اور ان کی بہن، اس سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے پورا پرائم ٹائم کھول دیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ تو کسی اور موضوع پر کسی اور مہمان کو ٹائم نہیں دیتے؟ کیا بھارتی اینکرز جب کوئی پاکستانی مہمان ان کے چینل پہ جائے اسے بولنے دیتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ میں خود کئی دفعہ ان کے چینلز پہ جا چکا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف نورین خان صاحبہ کو بھرپور موقع دیا جا رہا تھا اور ان کی بات بھی نہیں کاٹی جا رہی تھی اور کہا جاتا تھا آپ درست فرما رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ان انٹرویو سے پہلے یہی این ڈی ٹی وی، یہی انڈیا ٹوڈے، انہوں نے وہ افواہیں خوب چھاپیں، خوب پھیلائیں کہ خان صاحب جیل میں زندہ ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے، اور پھر افغان ہینڈلز بھی یوز کیے گئے۔ یہ اسکیم آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، جو میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات تھی بھارتی صحافیوں کے ساتھ، دیکھیں میں کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی یا اس کی دفاع نہیں کروں گا، یہ میں کہا جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میاں صاحب نے پرائم منسٹر جب تھے تو انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا تھا، اور پھر بلاول نے بھی راجدیپ کو انٹرویو دیا تھا، وہ حالات اور تھے۔ یہ جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، اور آپ سیاست کے اوپر، دو ممالک کے تعلقات کے اوپر بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، اس کے خلاف آپ کا غصہ نکالنے کا موقع دینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ سازش ہو سکتی ہے، فوج کے اندر تقسیم ہے، یہ باتیں بیان کرنے کے لیے، اور یہ آپ اس ٹریپ میں آ گئیں۔ باہر بیٹھے، امریکہ میں بیٹھے ایک یوٹیوبر جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے نامی گرامی اپنے آپ کو رہنما بھی تصور کرتے ہیں، ایک دو نوجوان کوارڈینیٹرز اور محترمہ نورین خان صاحبہ کی ایک عدد عزیزہ، انہوں نے یہ انٹرویوز ارینج کروائے، اور ان کو معصوم جان کے کہ ان کی بات میں دم خم ہوگا، ان کی بات میں عام لوگ جو ہیں ان کو زیادہ اثر رکھے گی، زیادہ ایموشنز اس میں انوالو ہوں گے، کوئی اور شخصیت گئی تو اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے، ان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ بھائی کی محبت میں، معصومیت میں کیریڈ اوے ہوئی۔ شی نیور نیو کہ what sort of trap is there for her، اور ان کو یوز کیا گیا۔ انہیں خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو کیسے یوز کیا گیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ پہلے ہی ان سے میل ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو میرا ایک سوال ہے پی ٹی اے کے تمام لوگوں سے، کیا عمران خان صاحب ایسے کسی موقع پر اپنی کسی بہن کو انڈین چینلز پر جانے کی اجازت دیتے؟ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ بالکل اجازت نہ دیتے۔ یہ جس نے بھی یہ پلان بنایا ہے، اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی کی ہے، محبت نہیں نبھائی۔ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھارت کا کندھا یوز کریں گے؟ آپ ان کی سرخیاں تو دیکھیں کیا ہیں، وہ کیا اسکرین شاٹ کیا جاری کر رہے ہیں بھارتی چینل۔ میں ساتھ کوشش کروں گا ایڈیٹر آپ کو دکھا سکے، یعنی کوئی آپ نے کوئی کسر رہنے نہیں دی۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حفیظ اللہ نیائی صاحب ہوں یا ان کے اہل خانہ میں سے دو چار اور لوگ، ان کو انٹرنیشنل چینلز نے بھی، بھارتی چینلز نے بھی 15 سے 20 کالز اور میسیجز میں نے خود مجھے بتایا گیا ان تک پہنچے ہیں۔ دے ریفیوزڈ، ان کا ہماری جنگ یہاں ہے، آپ کی مدد سے ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ یہ 4-5 لوگوں نے، ذمہ داروں نے یہ کام کیا ہے، بٹ شی گاٹ ٹریپڈ۔ اتنی معصوم ہے مجھے اندازہ نہیں ہے، مس یوز ہوئی ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ انٹرویوز ان کے کام آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے۔ نقصان ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ یہ غلط کیا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ گھر سے کسی اہم ترین عزیزہ کا مشورہ تھا، اور ایک باہر بیٹھے امریکہ میں یوٹیوبر اور دو نوجوان کوارڈینیٹرز جنہوں نے یہ ٹریپ اور یہ بلا جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے محترمہ نورین خان نیازی صاحبہ کے لیے، جنہوں نے ہٹلر تک کی باتیں کی، فوج میں پھوٹ کی باتیں کی، کے پی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکان ہو جائے گا، اور ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ آخر عمران خان صاحب کی فکر بھارت کو کیوں کھائے جا رہی ہے؟ وہ بھارت جس نے ہر لحاظ سے بائیکاٹ کیا ہوا، یہ سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ وہ بھائی میاں نواز شریف کو چھوڑے نا جی، وہ تو جب
یہی پی ٹی آئی نہیں کہتی تھی یہ مودی کا یار ہے؟ جب مودی یہاں آیا تھا تو نواز شریف کے بارے میں پی ٹی آئی کیا کہتی تھی؟ تو آج وہی پی ٹی آئی کیسے مودی کا یار جو مودی میڈیا ہے اس کو اپنا ہمدرد تصور کرنے کو تیار ہو گئی ہے؟ کیسے؟ وہ بی جے پی، وہ مودی جس کو آپ نواز شریف کے ساتھ نتھی کرتے تھے، اس مودی اور اس مودی کے میڈیا کو اپنے لیے ہمدرد تصور کر رہے ہیں۔ خدا کا نام لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رہنما کا کہا یا آپ کے کسی بھی فیصلہ ساز کا کیا ہر عمل قرآن اور حدیث کے برابر ہو، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور غلطیاں یہاں تک پہنچاتی ہیں۔ اس کا ثبوت اور دیتا ہوں میں آپ کو۔ آج آپ کو یاد ہے میں نے ہلکا پھلکا اشاروں کے نام میں آپ کو خبر ایک دی تھی کہ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ہوتی ہے ہر سال نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، تو اس ورکشاپ کے اندر ثناء اللہ مستی خیل صاحب، مشال یوسف زئی اور کئی اور لوگ بھی پی ٹی آئی کے شامل تھے۔ ان کی لسٹیں بھی مانگی جا رہی تھیں کون لوگ ہیں۔ ایک تو یہ میں بتاؤں، صحافی کا کام آپ کو پوری خبر دینی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے زیر اہتمام مختلف ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں، میڈیا ورکشاپ، بلوچستان ورکشاپ، سیکورٹی ورکشاپ۔ اس میں پارلیمنٹیرینز مختلف سیاسی جماعتوں کے بھی جاتے ہیں، بزنس مین بھی، بیوروکریٹس بھی، میڈیا کے لوگ بھی، باقی تمام طبقہ ہے فقہ کے لوگ جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ہوئی اس میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب بھی شامل ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے جب ان کا انٹریکشن آرمی چیف سے ہوا تو انہوں نے بات کی، ایک دو سوال کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب شاید ان تک نہیں پہنچا یا نہیں دیا گیا۔ لیکن آج چونکہ آصف علی زرداری صاحب اس کی کلوزنگ سیرمنی میں تھے تو وہاں انہوں نے کہا، ثناء اللہ مستی خیل نے، کہ آپ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، استحکام کا کوئی راہ نکالیں۔ تو آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب نے جواب کیا دیا ہے؟ زرداری صاحب نے کہا کہ مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ صرف پارلیمان سے نکلتا ہے۔ مفاہمت پر یقین رکھتا ہوں، اداروں میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتا، اور کوئی مجھے دباؤ میں لا کے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اداروں میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتا، یہ زرداری صاحب نے جواب دی، نہیں چٹی نہ کر دی انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو کردار ادا کرنا تھا۔ یہ سلسلہ اس سے بھی گمبھیر ہے کہ ہم کل تک یہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ 2 دسمبر یعنی منگل کی جو ڈیڈ لائن ہے تب ملاقات ہو سکتی ہے خان صاحب کی، یہ توشہ خانہ کی رکھ دیا گیا ٹرائل، اس سے پہلے بھی ایک اور کیس کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی ہے۔ تو امید کی جا رہی تھی کہ خان صاحب سے جو میل ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو ایٹ لیسٹ وکلاء یا کچھ ذمہ داروں کو میل ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن ان انٹرویوز کا اب کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے اوپر میں کچھ کمنٹ کرنے سے قاصر ہوں۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی پسند کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کی ہر بات کو قرآن اور حدیث سمجھنے والے بالکل عقل کے اندھے ہیں، ایسا نہ کریں، آنکھیں کان کھول کے رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے کاز کے لیے، اگر آپ کو آپ کی جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے دشمن ترین اور بدترین ملک کے میڈیا کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وما علینا الا البلاغ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیپ گاٹ ٹریپڈ۔ اچھا جی، 2 ٹرک کی بتیاں جس کے پیچھے آپ کو لگایا جا رہا ہے۔ ایک امریکہ بیٹھے ہمارے یوٹیوبر پی ٹی آئی کے شاہکار ہستی ہیں شہباز گل صاحب اور شاہین سیبائی صاحب، وہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک جنرل صاحب ہیں جنہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا پی ٹی آئی کے اوپر، تو اب ان کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے اور ان کا سورس بتا رہا ہے کہ جی اندر سے پارٹی جو ہے اور اندر سے سسٹم ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ پاٹ پوٹ گئی ہے اور بڑا کوئی اخیر ہونے والا ہے، کوئی انقلاب آنے والا ہے اندر سسٹم کے اندر ہی، بڑی اخیر ہوگی۔ اور ایسے سنجیدگی سے وہ خبر دے رہے ہیں کہ جیسے خود موصوف نے وہ سب کچھ دیکھا ہو اور وہاں موجود ہوں ٹیبل کے نیچے چھپ کے یا کسی اور جگہ دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، جو ظلم ہوا یا جو ناانصافیاں ہوئیں، اس کے اوپر بحیثیت صحافی تو میں سوال اٹھاؤں گا، لیکن اس کے نام پہ اگر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا کسی پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو تو اس کے اوپر بھی صحافی بات کرے گا۔ یہ ٹرک کی بتی اس لیے ہے کہ ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے یہ شاہین سبائی صاحب اور دیگر کا کہ یہ ہر سیزن میں ایک نئی ٹرک کی بتی لے کے آتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی 2025 میں میعاد ختم ہو چکی ہے، وہ گھر جا رہے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں جو ولسن نے ٹویٹ کر دیا، رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کر دیا اور ابھی ٹرمپ فون کرے گا اور کہے گا جیل کے دروازے کھول دو۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈیموکریسی ایکٹ آنے لگا ہے اور یہ ہونے لگا اور وہ ہونے لگا ہے۔ کبھی یہ عمران خان کو جیل میں پیغام پہنچاتے ہیں کہ مذاکرات بند کر دو، ٹرمپ جیت گیا ہے، فوری طور پر انقلاب آنے لگا ہے، خبردار اپنا پلڑا بھاری رکھنا، سوشل میڈیا کو مومنٹم بننے دو۔ اور اس حد تک یہ چلے جاتے ہیں کہ جو بوجھ یہاں بیٹھا لیڈر نہیں اٹھا سکتا، ان سب کو بڑا شوق ہے اگر انقلاب کا، تو یہاں آ کے تو یہ جو لیڈرز بیچارے پھنسے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں ان کا بوجھ بانٹیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کو اتنے بڑے انقلابی ہیں۔ لیکن ہر 2 یا 3 ماہ بعد اگر آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے معصوم ورکر سپورٹر کو لگاتے ہیں تو یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جی ایک اور جرنیل جس نے
ہمارے خلاف بڑے کام کیے، اور یہ اشارہ ان کا ندیم انجم صاحب کی جانب ہے، تو اس کے گھر ریڈ ہوا ہے، وہ ان کی بچی اور ان کے گھر اور فلاں ڈمکان ڈیٹیل آ رہی ہیں، نومبر 26 کو چھاپا پڑا گھر میں، فلاں ہوا، ان کی بیٹی کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، پک اپ کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم ان کے خلاف بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ٹرک کی بتی ہے، ایسی کوئی واردات، ایسی کوئی فلم یہاں نہیں کھیلی جا رہی، یہاں سسٹم کسی اور کھاتے میں مصروف ہے۔ وہ آپ میرے ویلاگز میں دیکھ ہی رہے ہیں، سن ہی رہے ہیں کہ مستقبل کی صف بندی اور نقشہ بندی بنائی جا رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک اور خبر آئی کہ جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی رہے۔ یہ پی ایم اے لانگ کورس 76 سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے حوالے سے ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے خبر دی کہ جو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو نادرا کا ڈیٹا لیک ہوا تھا ان کے اہل خانہ کا، بہت شروع میں آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں جن لوگوں کا ابتدائی انکوائری میں نام آیا، اس میں ایک نام جنرل مرزا کا بھی تھا۔ تو اعزاز سید صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی، انہوں نے اشاروں کے نامے میں ایک دو اور لوگوں کا نام بھی لیا، عامر بخاری صاحب کا، خالد عنایت کا اور دیگر کا بھی۔ بڑے پہنچے ہوئے تحقیقاتی صحافی ہیں، عموماً پلس کے اوپر ان کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، پلس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے اور خبر ان کی درست ہوتی ہے۔ میری کچھ گزارشات یہ ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ ابتدائی انکوائری میں ایک نام جنرل سائر شمشاد مرزا کا تھا، ابتدائی انکوائری میں۔ میرا خیال ہے اس جملہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تھا بھی تو ثابت نہیں ہو سکا۔ جو میری اطلاعات ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ ان معاملات کا، جنرل فیض اور جنرل سائر شمشاد مرزا کیونکہ بی ایم اے لانگ کورس 76 کے دونوں ہیں اور بہت گہرے دوست رہے۔ جنرل سائر شمشاد جو ہیں یہ سی جی ایس تھے 2019 سے 21، جب جنرل فیض صاحب آل ان آل تھے، ڈی جی آئی ایس اے تھے، اور اس کے بعد کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہے جنرل سائر شمشاد مرزا۔ ان دونوں کے بیچ بہت گہری دوستی، بہت گہرا تعلق، اتنا گہرا کہ میرا خیال ہے کہ شاید جنرل فیض صاحب کی صاحبزادی کی کوئی رسم تھی تو وہ بھی شاید جنرل مرزا کے گھر ایک دفعہ ہوئی، اور ایک دفعہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خاصے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، اینڈ سڈنلی جنرل مرزا آس پاس سے کہیں گزرے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چیزیں فلیئر اپ ہو رہی ہیں اور جو جونیئرس بیٹھے ہیں وہ بے بس ہیں، سو ہی اسٹیپڈ ان اینڈ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یار واک کرتے ہیں، تو ان کی جان بخشی ہوئی، باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تعلقی نوعیت تھی۔ تو میرا خیال ہے جنرل مرزا کو اس مدعے سے ڈیٹا لیک کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ایک وجہ یا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کا جنرل فیض سے گہرا تعلق تھا۔ اس تعلق کی بنیاد پہ اگر آپ ان کا نام کسی کھاتے میں ڈالتے ہیں تو میری معلومات کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ اگر ان کا کسی بھی ایسے معاملے میں نام ہوتا تو وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر اتنا عرصہ قائم نہ رہ سکتے۔ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش ہوں یا دیگر ممالک ہوں، وہاں انتہائی اسٹریٹجک اور اہم نوعیت کے بیک ڈور معاملات میں وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے آئے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جنرل باجوہ کے دور میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے، ان کے ساتھ اگر زیادہ مثالی تعلقات نہیں تھے اس وقت کے آرمی چیف کے، تو اس کا ثبوت یہ تھا کہ اہم ترین معاملات میں ان کو اس طرح سے وہ ویٹیج نہیں دیا جاتا تھا جو جنرل مرزا کو دیا گیا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جنرل مرزا کے بارے میں ایسا کوئی شک شبہ رہا، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں شک شبے والے بندے کا تو فوراً سسٹم اور طرح سے چلا گیا۔ یہ صرف ان کا تعلق ہے فیض حمید سے، جس کی بنیاد پہ شاید یہ بات کی جا رہی ہے، تو اس میں سے بھی کوئی خاص شاید نکل ہی نہیں۔ اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ زبردست جرنیل رہے ہیں، بھرپور قسم کی زندگی گزاری، ایک کریڈیبلٹی والے جرنیل رہے، آرٹس ان رجمنٹ سے تعلق تھا ان کا، 1987 میں انہوں نے کمیشن لیا تھا، ایک زبردست جرنل رہے، بڑی اہم ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں اپنے ٹینیور کے آخری دنوں میں۔ اور جب 9 مئی ہوا تو جنرل عاصم منیر عمان میں اور قطر میں تھے، سو ہی واز ان کانٹیکٹ ود ہم اور کہا کہ آپ دورہ جاری رکھیں، آئی سارٹ اٹ ڈاؤن، اور یہ ان سے رابطے میں تھے، یہ ان کے ساتھ اعتماد کا عالم تھا، اور یہ عائشہ صدیقہ بھی رضا رومی کو بتا رہی تھی خبر۔ بہرحال جو آخری قسط ہے وہ معاشی تباہی کے حوالے سے اگلا نقشہ، تو میں نے کنور دلشاد سے لے کے نئے صوبے اور نیا پلان آف ایکشن آپ کو بتا رہا ہوں، ہر روز ایک نئی قسط جاری کر رہا ہوں۔ کامران خان صاحب بھی اس قسط کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ بزنس کونسل اور ایس آئی ایف سی کے جنرل شاہد جنرل سرفراز کا جو جملہ جو میں نے کل رپیٹ کیا اس کو پورا انہوں نے ویلاگ کیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے بعد بہت جلد کامران خان صاحب بھی شاید ایسی کسی اسکرین پر جلوہ گر ہوں اور نئے صوبے اور موجودہ نظام کی فیلئر اور نئے نظام کی افادیت کے اوپر گفتگو کرتے ہمیں دکھائی دیں۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔